الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا، بروز محشر میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت اور وظیفہ کس قدر آسان۔ آئیے رسول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب بقلبی کا یطیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو ایک بار پھر شان اسلام چینل کے رمضان نشریات میں بہار رمضان میں خوبصورت سلسلہ ہے، جس میں آپ سیکھتے ہیں علم دین اور سنتے ہیں نعت مصطفیٰ اور منقبت اور عارفانہ کلام۔ یہ ساری چیزیں سموئے ہوئے ہیں ایک مختصر سا پروگرام، جو آپ کی محبتوں، شفقتوں اور عنایتوں میں پذیرائی پاتا ہوا جاری اور ساری ہے۔ آج ہمارے ساتھ شہریار مشہور و معروف ثنا خاں موجود ہیں، جن کا نام بھی شہریار ہے اور کی شخصیت بھی شہریار ہے۔ آئیے ان سے انشاءاللہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اپنے عشق کی شمع کو مزید جو ہے وہ روشن زن کرتے ہیں۔ سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرم نصیب ہو تجھے، امید کے کہوں، حرم نصیب ہو تیرے، امید کے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کتابش ہے، اللہ نے میرے جسم منور کتابش
साडा दिल तो दिलदार तो नाल शादा मेहमान तो कुल में यादा सुलला तो मैं मुक्ति मुका देवा मुका देवा साडा दीन में तू तेवाड़ तू जाने तजल्ला कहूँ तुझे तजल्ला कहूँ तुझे तेरे धनानी से परी हैरान हूँ मेरे शाम क्या क्या कहूँ तुझे हैरान हूँ मेरे शाम क्या क्या माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। एरियार भाई ने बड़ा ही अच्छा खूबसूरत कलाम पेश किया। अल्लाह ताला इनको मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज जो है कुछ ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिस पर किसी का इख्तलाफ ना हो। अब तक हमारे सिलसिले में जितनी भी गुफ्तगू हुई, हो सकता है उस बात से किसी न किसी शख्स को, किसी न किसी फ़र्द को, किसी न किसी गिरोह को जो है वो यकीनन एतराज़ लाहिक हुआ होगा। जी हाँ, यानी हमारे यहाँ इस चैनल पर हम जो बात करते हैं इल्म दीन के मुताल्लिक़, जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत होते हैं, कभी सहाबा कराम की सीरत होती है, किसी सहाबी की हस्ती, या कभी किसी सहाबी की कोई अहम काम या किरदार, या कोई एक अहम मौजू या दुआ या हदीस हम इस सिलसिले में जो बयान करते हैं, उससे कहीं ना कहीं किसी को इख्तलाफ ज़रूर होता होगा। जी हाँ, अगर हम बात करें कि अल्लाह ताला की वहदानियत पर, तो उस पर भी लोगों को एतराज़ होता है। जी हाँ, कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे इंसानों में कि जो अल्लाह ताला को एक भी नहीं मानते। फिर कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो अल्लाह ताला को एक तो मानते हैं, लेकिन उसमें फिर मज़ीद और चीज़ें ऐड कर देते हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या दीगर अम्बिया कराम की बात करें तो कोई किसी एक नबी को मानता है तो किसी दूसरे नबी को नहीं मानता। अगर कोई तमाम नबियों को मानता है तो उनकी शान में तखसीस करता है। यानी अम्बिया कराम की ज़ात में भी जो है इख्तलाफ पाया जाता है। फिर अगर हम सहाबा कराम की बात करें तो सहाबा कराम की ज़ात में भी लोगों को इख्तलाफ पाया जाता है। तो किसी सहाबी का मुहिब होता है तो कोई किसी सहाबी से माज़अल्लाह बुग़्ज़ रखता है। अगर हम बात करते हैं आसमानी किताबों के हवाले से और बिलखुसूस कुरान मजीद के हवाले से, तो लोगों को उसमें भी इख्तलाफ नज़र आता है। जी हाँ, मैं मज़हब इस्लाम की अलावा भी बात कर रहा हूँ। जो इस्लाम के पैरोकार हैं उनमें भी हो सकता है कि इख्तलाफ पाया जाता हो, लेकिन मैं जनरलाइज़ बात कर रहा हूँ कि हर मौजू पर किसी न किसी शख्स को, इंसान को इख्तलाफ रहा होगा। लेकिन आज जो हमारा मौजू है, आज जो हमारा टॉपिक है, उस पर किसी को भी इख्तलाफ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। वो टॉपिक, वो मौजू ऐसा है कि जो खुदा की खुदाई का भी इनकार करते हैं, जो नबी की नबुवत का भी इनकार करते हैं, जो मज़हब यानी लादीनियत का शिकार है, मज़हब का भी इनकार करते हैं, यहाँ तक कि कुदरत का भी इनकार कर देते हैं। यकीन जानिए कि वो भी इस मसले पर मुत्तफ़िक हैं। वो मसला क्या है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स ने, हर जान ने मौत का मज़ा चखना है। हर एक को मौत आनी है। जिसने खुदा की खुदाई का इनकार किया, जिसका खुदा पे कोई यकीन नहीं है, वो भी कहता है कि मौत आनी है। जो किसी नबी पर ईमान नहीं रखता,
جو کسی کتاب کو نہیں مانتا، جو کسی مذہب کی پیروی نہیں کرتا، وہ بھی کہتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ اور جو کسی سلسلے سے، کسی فرقے سے اپنی لا تعلقیت رکھتا ہے کہ میں کسی بھی مذہب کا ماننے والا نہیں، کسی مسلک کا ماننے والا نہیں، کسی فرقے کا ماننے والا نہیں، وہ بھی کہتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو موت ایسی چیز ہے کہ اس پر کسی کو اختلاف نہیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، موت آ کر رہے گی۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں ہم آ گئے ہیں تو اس دنیا کے اندر ہم جب تک چاہیں جتنا چاہیں رہ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ موت ایسی چیز ہے کہ تمام خوشی کو مٹا دیتی ہے، تمام پلاننگ، تمام منصوبوں کو رد کر دیتی ہے، اور اس کے ساتھ تمام اجالوں کو اندھیرے میں پہنچا دیتی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو سچ کے قریب کر دیتی ہے۔ دنیا کے اندر ہم جب آتے ہیں تو ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں اپنے ہی تصورات، اپنے ہی خیالات اور معاشرے کے آنے والی چیزوں کو ہی ہم اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اور اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی رنگینیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جب دنیا کی رنگینیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو کوئی خدا کی خدائی کا انکار کر دیتا ہے، کوئی نبی کی نبوت کا انکار کر دیتا ہے، کوئی خاتم النبیین کا انکار کر دیتا ہے، کوئی آسمانی کتاب کا انکار کر دیتا ہے، کوئی حدیث کا انکار کر دیتا ہے، اور دنیا کی رنگینیوں کی وجہ سے کوئی اپنی موت کو بھول بیٹھتا ہے۔ لیکن جب یہی موت اسے آ لیتی ہے، یہی موت کا مزہ جب اسے چکھنا ہوتا ہے، تو پھر سچ اس کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی ایک ہے جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس موت نے مجھے ایسے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جو مجھے چاہنے والے تھے، جو میرے ماننے والے تھے، جو میری پیروی کرنے والے تھے، جو میرے ناز اٹھانے والے تھے، یہ سب مجھے اب اٹھا کر کندھے پہ لاد کر اور سوئے قبرستان چھوڑ کر چلے آئیں گے۔ تو موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو سچ کے قریب کر دیتی ہے، لیکن افسوس کہ موت کو ہم بھول بیٹھے، موت کو ہم یاد نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبرستان جانے سے، قبر کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبرستان جایا کرو، کہ اس میں موت کی یاد اور دنیا سے بے رغبتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ موت کو یاد کرنے کی ترغیب حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اور یاد رکھیے، دنیا میں جو شے آئی ہے، جو دنیا میں جو مخلوق آئی ہے، اسے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں تک کہ بڑی بڑی ہستیاں، انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ بھی موت کا مزہ چکھ چکی ہے۔ یہ موت سب کے لیے ہے، کبھی نہ کبھی سب کو آنی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ موت جو ہے صرف بوڑھوں کو آتی ہے، موت جوانوں کو بھی آتی ہے، موت جو ہے بچوں کو بھی آ جاتی ہے، موت جو ہے وہ عورتوں کو بھی آتی ہے۔ ایک دن کا ہو یا ایک گھنٹے کا، بچہ ایک دن کا ہو یا چند لمحے کا، موت اس سے بھی آ جاتی ہے۔ نوجوان لڑکا 17 سال کا ہو یا 18 سال کا، موت اسے بھی آ لیتی ہے۔ اسی طریقے سے نوجوان شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، موت اسے بھی آ لیتی ہے۔ یہ موت ایسی چیز ہے جو کسی کو چھوڑنے والی نہیں، کسی کو بخشنے والی نہیں۔ اور یہ موت کا مزہ ایسا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا مزہ یاد رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا ایک معجزہ تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ آپ سے، آپ کے حواریوں میں سے کسی نے کہا کہ یہ قبرستان بہت پرانا ہے، اس میں سے کسی کو زندہ کر کے دکھائیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس گئے اور آپ نے اس پر کچھ پڑھا اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ تو وہ مردہ قبر پھاڑتا ہوا، قبر کو چیرتا ہوا اس میں سے باہر نکلا۔ اس نے آپ کو سلام عرض کیا،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اپنا تعارف بتا، تو کون ہے اور کب سے جو ہے اس قبر میں موجود ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں دانیال علیہ السلام کا امتی ہوں، اور مجھے اتنے برس گزر چکے ہیں اور میں اس قبر میں موجود ہوں۔ آپ نے اس سے پوچھا بتا تو نے موت کو کیسا پایا؟ عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی، میں موت کا مزہ اب بھی اپنے حلق میں محسوس کر رہا ہوں۔ موت ایسی سخت چیز ہے کہ برسوں گزر جانے کے بعد بھی انسان اس مزے کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ موت اور موت کی سختیاں یہ ہر انسان کو سہنی ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے اسے موت کا سامنا کرنا ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم سے جب روح نکالی جاتی ہے، انسان کے جسم سے جب روح جدا ہوتی ہے تو بڑی سختی کا عالم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے روئی کے خوشے میں ایک خاردار ٹہنی رکھ کر اور اس ٹہنی کو کھینچ لیا جائے تو اس روئی کے گوشے کی حالت جو اس ٹہنی کے ساتھ ہوتی ہے کہ روئی کے گوشے کے ذرات اس کانٹے دار ٹہنی پہ لگے ہوتے ہیں، تو روح جو ہے جسم سے ایسے ہی کھینچ کے نکالی جاتی ہے۔ تو موت ایسی چیز ہے کہ سب کو آنی ہے، لیکن سب اسے بھول بیٹھے ہیں۔ موت کو یاد کیا کریں، اور یاد رکھیے کہ موت کو یاد کرنا یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ آخرت کے معاملے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر بھی غور و فکر کرنا یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جی ہاں، اپنی موت کو یاد کرنا یہ بھی آخرت کا معاملہ ہے نا۔ ہم مر جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا معاملہ بنے گا، یہ اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے نا۔ تو موت کو یاد کرنے کا بھی ثواب ہے، موت کو یاد کیا کریں، بلکہ اپنے آپ کو موت سے اور موت کی تیاری کے لیے قریب سے قریب تر کرنے کے لیے موت کو روزانہ یاد کیا کریں۔ اگر موت کو آپ بھول بیٹھیں گے تو دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی روشنیوں میں آپ گم ہو کے رہ جائیں گے، اور پھر جب موت کو جو بھول بیٹھتا ہے اور دنیا میں جو ہے گم ہو جاتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ آج ہم اس بات کا عہد کریں، ارادہ کریں کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ یاد رکھیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی مسجد میں کسی کا انتقال کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کے انتقال کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ فلاں وقت میں ادا کی جائے گی۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہی وقت ہو، قریب سے قریب تر وقت ہو، کل کا دن ہو یا آج کی رات ہو، کہ مسجدوں میں اعلان گونج اٹھے گا کہ حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے، فلاں بن فلاں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور پھر اس وقت ہمارے عزیز ہم سے جان چھڑانے کی تیاری کر رہے ہوں گے، جلد سے جلد جنازے کی تیاری ہو رہی ہوگی، کہ جو ہمارے انتظار میں گھڑیاں جن کی کٹتی نہیں تھی، آج وہ ہمیں اپنے کمرے سے، اپنے گھر سے نکالنے کے لیے جلد سے جلد تیاری کر رہے ہوں گے۔ کوئی غسال کی طرف جا رہا ہوگا غسل دینے کے بلانے کے لیے، کوئی کفن لینے کے لیے جا رہا ہوگا، تو کوئی قبرستان میں گھڑا کھودنے کے لیے جا رہا ہوگا، اور کوئی جو ہے وہ ہمارے لیے مزید خوشبو وغیرہ اور دیگر لوازمات کا انتظام کرنے جا رہا ہوگا۔ یعنی ہمارے چاہنے والے ہمیں ہی قبر کے اندھیرے گڑھے میں اتارنے کے لیے سب تیاریوں میں مشغول ہوں گے۔ اور پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ ہمیں غسل کے پٹھے پہ لٹا دیا جائے گا، اور غسال ہمارے ان کپڑوں کو جو ہم نے بڑے مہنگے ترین اور اچھے انداز میں ہم نے کپڑے سلوائے ہوتے ہیں، اس کو وہ اتارے گا نہیں، بلکہ وہ کاٹ کر نکالے گا۔ اگر آپ نے کبھی کسی مردے کو غسل ہوتا ہوا دیکھا ہو تو شاید آپ کو اندازہ ہو کہ مردے کے کپڑے اتارنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بلکہ قریب با ناممکن، وہ کاٹ کے ہی نکالے جاتے ہیں، بھلے اس نے کتنا مہنگا ترین لباس کیوں نہ پہنا ہو۔ جی ہاں، کئی ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ شادی کا لباس پہنا
بارات دروازے پہ سے رخصت ہونی تھی، دروازے سے بارات نکلنی تھی کہ دولہے صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ہزاروں کا قیمتی جوڑا اس نے جو ابھی پہنا تھا، وہ کپڑا، وہ لباس اس کے جسم سے کاٹ کے نکالا جا رہا ہے۔ کئی ایسی بھی عورتیں ہیں، کئی ایسی بھی خواتین اور لڑکیاں ہیں کہ دلہن کا لباس پہنا ہے، ابھی بارات دروازے پہ لگنی ہے، اور پھر موت نے آ لیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اور کچھ ایسی بھی خوش نصیب لڑکیاں ہیں کہ دلہن بننے کے باوجود، ساری تیاریاں ہونے کے باوجود نماز کا وقت آ گیا اور نماز ادا کرنے کے لیے اس نے اپنا سب کچھ بناؤ سنگار اتار دیا اور نماز میں گئی، اور نماز میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہیں، لیکن موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، موت کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اور جب موت آ جائے گی ہم کس حال میں ہوں گے، یہ بات قابل غور ہے۔ جب موت آئے گی ہم کس حال میں ہوں گے کہ ہمارے ہاتھوں میں ہینڈ فری اور موبائل ہوگا، ہم گانے سنتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے دنیا سے جائیں گے، یا پھر ہم لوگوں سے فحش گوئی کرتے ہوئے، یا لوگوں کو دھوکہ دہی دیتے ہوئے، یا پھر لوگوں کے سامنے ایک دوسروں کی غیبت کرتے ہوئے۔ یاد رکھیے کہ مسلمان وہ ہے کہ جو ہمیشہ موت کی تیاری کرے اور موت کو ہمیشہ یاد رکھے۔ شاعر کہتا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر۔ آج ہماری اس فٹنس کو لے کر بڑی جو ہے نا کوششیں کی جاتی ہیں اسمارٹ رہنے کی، کہ ہمارا جسم جو ہے نا وہ فٹ نظر آئے، خوبصورت نظر آئے۔ شاعر کہتا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جاں اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ آج ہم اپنے جسم پر مکھی کو بیٹھنے نہیں دیتے، مچھر کو بیٹھنے نہیں دیتے، اپنے جسم کی خوبصورتی، اس کی فٹنس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا ہی آئے گا کہ ہم سیدھے لیٹے ہوں گے اور ہمارے جسم پہ مکھیاں بھی لگیں گی، لیکن ہم اس مکھی کو بھی اٹھا نہیں سکتے، اس مکھی کو بھی اڑا نہیں سکتے۔ اور یقین جانیے کہ وہ مکھی ہمیں پہاڑ جیسی معلوم ہوگی۔ موت تو ہم پر واقع ہو چکی ہوگی، لیکن مردہ جو ہے اپنے جسم کے سارے احساسات کو محسوس کرے گا، اس کے جسم کے ساتھ جو جو معاملات موت کے بعد ہوں گے اس کو محسوس کرے گا وہ۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جاں اسے کیڑوں نے کھانا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، وہ اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا عمل کی تیاری کیجئے۔ دنیا کے اندر رہ کر آپ نے جائیداد جمع کی ہیں، دنیا میں رہ کر آپ نے جو بینک بیلنس جمع کیا ہے، دنیا میں رہ کر آپ نے جو اپنی شہرت بنائی ہے، اس میں سے کچھ بھی آپ کے ساتھ جانے والا نہیں ہے، کچھ بھی جانے والا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کہیں کہ آپ وصیت کر جائیں کہ بھئی یہ جو میرا ایک موزہ ہے، میرے موزے میں میرے پاؤں میں پہنا دینا، تو شریعت آپ کو اس بات کی اجازت بھی نہیں دے گی کہ آپ موزے پہن کر جو ہے اپنے قبر میں جائیں۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، اینٹوں زمین کی خاک پر سونا ہے اور اینٹوں کو سرہانا ہے۔ یعنی قبر کے اندر کوئی نرم ملائم بستر نہیں ہوں گے، کوئی عالیشان کمرہ یا بنگلہ نہیں ہوگا، بلکہ امیر سے امیر ترین، بلکہ کسی ملک کا بادشاہ، صدر، وزیر اعظم کیوں نہ ہو، اسے بھی اسی مٹی کی قبر میں لٹایا جائے گا۔ ایک غریب سے غریب ترین شخص جو مزدور دہاڑی دار طبقہ والا ہو، اسے بھی اس مٹی کی قبر میں ہی لٹایا جائے گا۔ اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، یعنی اس وقت کوئی بہن بھائی کام نہیں آنے والے، نہ کوئی ماں باپ کام آنے والے ہیں۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔
تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ آج ہمارے عذر ہوتے ہیں کہ ہم والدین نے بلا لیا تھا، بہن بھائیوں نے دعوت کر دی تھی، فلانا جگہ ایسا ہو گیا تھا، رشتہ داروں میں مصروف ہو گیا تھا، اور عمل چھوڑ دیتے، نماز چھوڑ دیتے، نماز قضا کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، سارے عذر جو ہے قبر میں کام نہیں آئیں گے۔ یہی بہن بھائی ہوں گے جو کہیں گے کہ جلدی یہاں سے نکالو، یہی گھر والے ہوں گے بولیں گے جلدی قبر میں ڈالنے کی تیاری کرو۔ ساری محبتیں دنیا کی عارضی ہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو اپنی موت کی تیاری کیجئے۔ ماہ رمضان یہ ہم سے رخصت ہوا جاتا ہے، اس کے دوسرے عشرے کی بھی چند لمحات، چند ایام ہمارے پاس بچے ہیں، اس میں خوب عبادات کریں، موت کو یاد کریں، اور موت کو یاد رکھنے کا ذہن بنائیں۔ کبھی بھی آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف یا گناہ کی طرف جانے کا اگر آپ کو شیطان وسوسہ ڈالے تو آپ موت کو یاد کر لیا کریں۔ اس کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھر میں، اپنے موبائل پر یا اپنے موبائل کے کور پر آپ الموت لکھ کے لگا دیں، یا کوئی ایسا شعر جس میں موت کا ذکر ہو، یہی لکھ کے لگا دیجئے کہ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ انشاءاللہ یہ جب بھی نظر پڑے گی، اس سے آپ موت کی یاد میں بھی جائیں گے اور انشاءاللہ گناہوں سے بچنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں موت کو یاد رکھنے اور اپنے قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔